ये 1933 का एक गर्म दिन था। मॉरिस विल्सन नामी एक ब्रिटिश आदमी अपने छोटे खुले हवाई जहाज की स्टिक मजबूती से पकड़े हुए फ्यूल टैंक को खत्म होते देख रहा था। उसने सिर्फ 2 महीने पहले ही हवाई जहाज उड़ाना सीखा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला हजारों फीट पर जहाज में फ्यूल का खत्म होना नहीं, बल्कि मसलों की एक लंबी लिस्ट थी, जिसमें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्हें वो बहरेन में छोड़ आया था। ईरान में लैंड करने पर अरेस्ट होने का यकीन, नीचे पर्शियन गल्फ की लहराती लहरें और ये बढ़ने वाला इम्कान कि फ्यूल खत्म होने से पहले ही वो किसी सेफ जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद विल्सन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो जिस मिशन पे निकला था वो इन छोटे छोटे मसलों से कहीं ज्यादा बड़ा था। और उसका मिशन था अपने इसी जहाज को दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट 21 अप्रैल 1898 को वेस्ट यॉर्कशायर में एक मिडिल क्लास टेक्सटाइल मिल मालिक के घर पैदा हुआ। मॉरिस के लिए अगर ग्रेट वॉर 16 साल की उम्र में शुरू ना होती तो शायद वो भी अपने खानदानी टेक्सटाइल बिजनेस में शामिल हो जाता, मगर इसके बजाय उसने अपने बड़े भाई विक्टर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी 18वीं बर्थडे पर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसे जल्दी से जंग के मैदान में जाने की बेचैनी थी। आखिरकार नवंबर 1917 में विल्सन को फ्रांस भेज दिया गया, जहां जर्मन्स ब्रिटिश आर्मी पर हमला कर रहे थे। सुबह 7 बजे तक जर्मन्स ने विल्सन की बटालियन की 4 कंपनीज में से 3 को घेर लिया, मगर विल्सन, जो अब तक बची हुई डी कंपनी में था, मशीन गन पोस्ट से जर्मन्स पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। विल्सन बहुत जिद्दी था, ऐसी जिद जो किसी को मार भी सकती थी, मगर वो इस जंग से बिना किसी चोट के बच निकला, अपनी कंपनी का आखिरी सिपाही जो घायल नहीं हुआ था। उसकी बहादुरी पर उसे मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया, क्योंकि उसकी वजह से जर्मन्स का हमला रोका गया था। मगर ये इनाम मिलने के कुछ ही महीने के बाद जून में विल्सन को दोबारा फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। 19 जुलाई 1918 को विल्सन एक छोटी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था जब एक जर्मन मशीन गनर ने उन्हें देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। विल्सन की पीठ और लेफ्ट बाजू पर गोली लगी, मगर वो जिंदा बच गया। ये जख्म उसके बाजू में दर्द और कमजोरी का सबब बने, जो जिंदगी भर उसका पीछा करते रहे। अगले कई महीनों तक विल्सन अपने जख्मों की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद उसे एक रिजर्व बटालियन में भेज दिया गया, मगर शायद उसकी किस्मत में ही मुसीबतें लिखी थी। यहाँ पहुँचते ही उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जो उस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था। ये बीमारी उसे दोबारा से हॉस्पिटल के बिस्तर तक ले गई और यहीं बेड पर पड़े पड़े वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई। ट्रीटमेंट के दौरान विल्सन ने वॉर मिनिस्ट्री को एक खत लिखा, जिसमें उसने अपनी चोटों के लिए पेंशन की दरखास्त की, मगर मिनिस्ट्री ने ये गुजारिश रद्द कर दी, क्योंकि फौजी डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी चोटें इतनी सीरियस नहीं थीं कि उसे पैसे दिए जाएं। इस इनकार की वजह से विल्सन को बहुत दुख हुआ और इस वजह से उसके दिल में हुकूमती निज़ाम के खिलाफ बगावत बैठ गई। ये नफरत तब तक उसके साथ रही जब तक 1919 में उसे डीमोबिलाइज करके वापस घर ब्रेडफोर्ड भेज दिया गया। विल्सन के सामने वही सवाल था जो हजारों दूसरे वर्ल्ड वॉर 1 के सिपाहियों के सामने था, कि हमने इतनी कुर्बानियां दी, चोटें खाई, लेकिन उसका बदला अच्छा नहीं मिला। विल्सन अब अंदर से टूट चुका था और वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो अगले 10 सालों तक पूरी दुनिया में इधर उधर भटकता रहा। इस दौरान उसने 2 शादियां की, कई बिजनेस बदले, पर 1932 तक उसे जिस सुकून की तलाश थी वो उसे कहीं नहीं मिला। ऊपर से जंग के जख्म अभी तक उसे लगातार तकलीफ दे रहे थे। उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसी दौरान विल्सन एक बाबा से मिला, जिसका कहना था कि अगर वो कुछ दिन तक भूखा रहे तो उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। विल्सन ने वाकई कुछ हफ्तों तक रोजा रखा और दुआओं में वक्त गुजारा। कुछ महीने के बाद वो फिर से समाज में आया, पूरी तरह सेहतमंद, ना सिर्फ अपनी डिप्रेशन बल्कि बीमारी से भी मुकम्मल निजात पाकर। अब उसका यकीन और ज्यादा पुख्ता हो गया कि दुनिया का कोई भी मसला हो, उसे रोजा रख कर और दुआएं करके खत्म किया जा सकता है। अब विल्सन ने नए नए चैलेंजेस लेना शुरू कर दिए। उसका दावा था कि वो दुनिया को अपने रोजे की ताकत से वो कुछ करके दिखाएगा जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया।
اسی دوران ایک دن اس کی نظر اخبار کے ایک آرٹیکل پر پڑی۔ یہ 1924 کے برٹش ماؤنٹ ایوریسٹ ایکسپیڈیشن کے بارے میں تھا۔ اس مشن میں جارج میلری اور اینڈریو ارون نے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، مگر راستے میں ہی دونوں کہیں کھو گئے۔ ولسن کو اب ایک مقصد مل چکا تھا۔ اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی ضد ٹھان لی، وہ بھی اکیلے اپنے روزے اور دعاؤں کے سہارے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیسے کیا جائے۔ ولسن کو معلوم تھا کہ ایوریسٹ پر جانے کے لیے مشن میں بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، مختلف گیئرز لینے پڑتے ہیں اور یہ سارا خرچہ اسپانسرز اٹھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بہت زیادہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ پر وہ ان سب ریکوائرمنٹس کو بائی پاس کر کے کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں تھا۔ 1932 میں ہوسٹن ایکسپیڈیشن کے نام سے ایک ایوریسٹ مشن ہیڈ لائنز میں ابھر رہا تھا۔ اس مشن میں ایک جہاز پہلی بار ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر جائے گا اور وہاں سے اس کی فوٹوز کھینچی جائیں گی۔ یاد رہے کہ اس وقت تک ماؤنٹ ایوریسٹ کو کسی نے بھی سر نہیں کیا تھا، تبھی دنیا اس پہاڑ کی چوٹی کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ یہاں ولسن کے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا نے جنم لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس ایکسپیڈیشن میں حصہ لے کر جائے گا، اور جب جہاز ایوریسٹ کے اوپر ہوگا تو وہ وہاں پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا لے گا، اور ایسے وہ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا شخص بن جائے گا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد اس نے اس آئیڈیا کو ناممکن سمجھ کر رد کر دیا، پر ایک ایسے آئیڈیا کے لیے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ جی ہاں، ولسن پوری طرح سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے پلان بنایا کہ وہ اپنا خود کا جہاز خریدے گا اور ماؤنٹ ایوریسٹ پر 15,000 فیٹ کی ہائٹ پر برف میں اس کو کریش لینڈ کروائے گا۔ ایسے آدھے سے زیادہ راستہ تو اس کا ایسے ہی کور ہو جائے گا، اور باقی آدھا وہ روزے اور دعاؤں کی مدد سے اکیلا طے کرے گا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ موریس ولسن کو نہ تو ماؤنٹینئرنگ کا تجربہ تھا، نہ ہی فلائنگ کا۔ اس نے پہاڑ پر چڑھنے کی تھوڑی بہت پریکٹس کی، لیکن ٹیکنیکل ماؤنٹینئرنگ کا کچھ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے ایک 3 سال پرانا ہیوی لینڈ جپسی موتھ جہاز خریدا، جو پہلے ایک فلائنگ سرکس کا حصہ تھا۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا 2 سیٹر اوپن کیبن بائی پلین تھا، جو اس زمانے میں ریکریشنل ایرو کلبز میں کافی مشہور تھا۔ اس نے جہاز کے سائڈ پر ایور ریسٹ لکھوا دیا، ایک خود کا بنایا ہوا نام جو شاید ماؤنٹ ایوریسٹ سے ملتا جلتا تھا۔ پائلٹ کی ٹریننگ کے دوران اس کے انسٹرکٹر نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کبھی انڈیا بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، مگر ولسن اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس دوران برٹش ایئر منسٹری نے اس کے مشن کا پتہ لگا لیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ولسن اس قسم کا کوئی پاگل پن کرے۔ برٹش ایئر منسٹری نے نیپال کی اتھارٹیز کو ولسن کے پلان کا بتایا تو انہوں نے اس کی نیپالی ایئر اسپیس میں داخل ہونے کی پرمیشن ہی رد کر دی۔ یہ ایک بری خبر تھی، کیونکہ ولسن نے ایوریسٹ تک نیپال کے راستے ہی پہنچنے کا پلان بنایا تھا، پر وہ اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے لنڈن میں واقع اسٹیگلین ایروڈروم ایئر فیلڈ پر میڈیا کو بلوایا اور برٹش ایئر منسٹری کا ٹیلی گرام سب کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیا، اور بنا کسی پرمیشن کی پرواہ کیے اڑان بھر لی۔ ایور ریسٹ جو ایکسٹرا فیول ڈرمز سے بھرا ہوا تھا 750 میلز تک کا سفر کر سکتا تھا۔ ولسن نے ریفیولنگ اسٹاپس جرمنی کے شہر فرائبرگ، فرانس میں مارسے، اٹلی میں پیسا، نیپلز اور سسلی میں کیے۔ یہ ایک خوبصورت اور لگ بھگ مسائل سے پاک سفر تھا، مگر میڈیٹرینین کراس کرنے کے بعد مشکلات شروع ہو گئیں۔ ٹونیزیا میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، مگر وہ جلد ہی چھوڑا گیا۔ اس کے علاوہ ٹیونس میں اس نے غلطی سے جہاز کے فیول ٹینک کو پانی ملے ہوئے فیول سے بھر دیا، لیکن قسمت اچھی تھی، وہ ٹونیزیا کے شہر گیبز میں سیف لینڈنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں اس نے فیول صحیح سے ریفل کروایا اور پھر لیبیا کے شہر ٹریپولی، بنغازی، توبروک اور الیگزینڈریا سے ہوتا ہوا ایجپٹ کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ کائرو پہنچا تو اسے ایک بری خبر ملی۔ ایران کے اوپر اڑنے کا پرمٹ، جو اسے یقین دلایا گیا تھا کہ کائرو میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا، کہیں نہیں ملا۔ اس نے پورا دن الگ الگ برٹش افسروں کے پاس چکر لگانے میں گزار دیا، مگر شاید برٹشرز نے ہی جان بوجھ کر اس کا پرمٹ رکوایا تھا۔
بیوروکریسی کے چکر میں اور وقت برباد کرنے کے بجائے ولسن نے سیدھا بغداد کے لیے اڑان بھری۔ اب ایران اس کے سامنے تھا، لیکن اس کے پاس وہاں اترنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے اسے ایک نیا راستہ ڈھونڈنا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس ایک اچھا ڈیٹیلڈ میپ نہیں تھا۔ اس نے بغداد میں لینڈ کیا اور بازار سے ایک بچوں کا اسکول ایٹلس خرید کر اس پر اپنا راستہ مارک کیا اور بحرین کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران برٹش افسروں نے ولسن سے ایک قدم آگے سوچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اگلے مقام پر پہلے ہی ٹیلی گرام بھیج دیے۔ جب ولسن بحرین پہنچا تو وہاں ایک برٹش آفیسر نے اسے اپنے دفتر بلا لیا۔ آفیسر نے اسے سیدھا سمجھا دیا کہ تمہارے چھوٹے پلین کے لیے آگے راستے میں کوئی ایئر اسٹرپ نہیں ہے، صرف ایران میں ایک جگہ ہے اور وہاں بنا پرمٹ کے اترتے ہی تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس آفیسر نے ولسن کو بتایا کہ وہ بحرین میں اپنے جہاز کی ری فیولنگ کر سکتا ہے، مگر صرف اس شرط پر کہ وہ یہاں سے سیدھا لندن واپس جائے گا۔ ولسن اس بات پر راضی ہو گیا، مگر جب اس نے اڑان بھری تو لندن کی طرف مڑنے کے بجائے اس نے سیدھا الٹا رخ لے لیا، ایسٹ کی طرف، انڈیا کی جانب۔ پرشین گلف کے سدرن کنارے سے گزر کر ایران سے بچتا ہوا نکل گیا۔ اس نے چپکے سے بحرین میں برٹش آفیسر کے میپ میں ایران کے قریب ایک نئی اسٹرپ دیکھ لی تھی، اور وہ تھی گوادر میں جو پہلے انڈیا کا حصہ ہوتا تھا۔ 9.5 گھنٹوں کے بعد جب اس کے جہاز کا فیول گیج بالکل زیرو کے قریب آ گیا، ولسن گوادر ایئر اسٹرپ پر بحفاظت اتر گیا۔ ولسن نے برٹش انڈیا کا سفر جاری رکھا، جہاں پریس کا ایک نیا جوش اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پورے انڈیا میں اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے سفر کیا اور آخرکار نارتھ ایسٹ انڈیا کے پورنیا شہر پہنچ گیا، جو نیپال کے بارڈر کے بالکل قریب ہے۔ مگر برٹش سرکار کے لمبے بازو دوبارہ اس تک پہنچ گئے۔ پورنیا کے ایئر اسٹرپ پر لوکل پولیس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے ایورسٹ کو ضبط کر لیا اور ولسن پر سیکیورٹی گارڈ تعینات کر دیے۔ برٹش حکومت نے اسے پھر سے یاد دلایا کہ پلین ہونے کے باوجود بھی ولسن کے پاس نیپال کے اوپر اڑنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ ولسن اب بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ پرمیشن تو دور کی بات، اب اپنا جہاز بھی اڑا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ضبط ہو چکا تھا۔ اب وہ برٹش گورنمنٹ اور کم ہوتی ہوئی پیسے کی رقم کے بیچ پھنس چکا تھا۔ آخرکار جولائی 1933 میں مجبوراً اسے ایورسٹ بیچنا پڑ گیا۔ اس کا جہاز کو ماؤنٹ ایورسٹ پر کریش لینڈ کرنے کا پلان تو پوری طرح چوپٹ ہوا، پر ایورسٹ پر چڑھنے کی ضد اس نے پھر بھی نہیں چھوڑی۔ اس نے سردی کا موسم دارجلنگ انڈیا میں گزارا، روزہ رکھتا رہا، دعا کرتا رہا اور تبت میں داخل ہونے کا پرمٹ لینے کی کوشش کرتا رہا تاکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر تبت کی سائیڈ سے چڑھ کر اپنا سپنا پورا کر سکے، مگر اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ آخرکار اس نے چپکے ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے کا پلان بنانا شروع کیا۔ 21 مارچ 1934 کو ولسن بدھسٹ مونکس کے بھیس میں پیدل سفر شروع کرتا ہے اور سکم کراس کر کے تبت پہنچ جاتا ہے۔ 1-2 اٹیمپٹس کرنے پر وہ ماؤنٹ ایورسٹ کی بیس کیمپ سے واپس آ گیا، کیونکہ سانس کی کمی اور ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ 2 مئی 1934 کو ولسن دوبارہ ایورسٹ کی طرف نکل پڑا، مگر اس بار 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ دونوں ساتھی تجربہ کار تھے، اس لیے اس دفعہ وہ صرف 3 دنوں میں ہی کیمپ 3 تک پہنچ گئے۔ ولسن نے ساتھیوں کو کیمپ 3 پر چھوڑ دیا اور اکیلا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ مزید آگے نہ جائے، پر اس نے کسی کی ایک نہیں سنی۔ یہ وہی ضد تھی جو کسی انسان کو مار بھی سکتی تھی۔ ولسن نے اپنے ساتھیوں کو ایک آخری ہدایت دی کہ اگر وہ 2 ہفتوں تک واپس نہ آئے تو سمجھ لینا کہ وہ مر چکا ہے، مگر انہوں نے 2 ہفتے نہیں بلکہ پورا 1 مہینہ انتظار کیا۔ جب ولسن کیمپ 3 پر واپس نہیں آیا تو وہ ایورسٹ چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ جولائی کے آخری دنوں میں انہوں نے انڈیا پہنچ کر ولسن کی موت کی خبر دی۔ آخرکار ایک اور انگریز ماؤنٹینئر ایورسٹ کی خوفناک دنیا کا شکار بن چکا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال کے بعد 1935 میں ایرک شپٹن کی ایورسٹ ایکسپیڈیشن نے ولسن کی لاش ڈھونڈ لی۔ وہ ماؤنٹ ایورسٹ اور چینگسی کے بیچ نارتھ کول نامی پاس کے نیچے اپنے بیک پیک، ڈائری اور پھٹے ہوئے ٹینٹ کے بیچ پڑا تھا۔
اس کی ڈائری کی آخری انٹری 31 مئی 1934 کی تھی، جس میں لکھا تھا، پھر سے نکل رہا ہوں، کیا خوبصورت دن ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔